अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। लंदन के बॉनहैम्स नीलाम घर में शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तारीखी तलवार 1 करोड़ 40 लाख पाउंड्स में नीलाम कर दी गई है। यह टीपू सुल्तान की वही तलवार थी जिसकी दहशत से कई दहाइयों तक अंग्रेज मैसूर को फतह न कर सके। 1767, 1780 और 1790 की 3 जंगों में टीपू की इसी तलवार ने अंग्रेजों को शिकस्त फाश दी थी। लेकिन फिर जब मैसूर के चंद फैसला साजों ने अपने जाती मुफादात के लिए अपने कौमी मुफाद को कुर्बान किया, तो अगले 200 साल तक न सिर्फ मैसूर बल्कि पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी में चला गया। टीपू की वसी सल्तनत मैसूर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मालदार थी, रियाया बेहद खुशहाल और फौज इंतहाई मजबूत थी। टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों ने सरंगापटम और मैसूर को बुरी तरह लूटा। एक अंदाजे के मुताबिक अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान से 450 खरब डॉलर से जायद लूटा और यह सब कुछ बरतानिया मुंतकिल किया। अंग्रेजों को यह कामयाबी उनकी बहादुरी की बदौलत नहीं बल्कि मैसूर के चंद मुफाद परस्तों की वजह से मिली थी। टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी हमें तारीख का वही सबक आज फिर याद दिला रही है कि जब कौमें तकसीम हो जाएं, उनमें इख्तलाफात पैदा हो जाएं, उनमें धड़े बंदियां पैदा हो जाएं और फैसला साज गलत फैसले करने लगें, तो उसका भयानक नतीजा पूरी कौम भुगतती है। आजकल पाकिस्तान में हर तरफ माइनस इमरान और प्लस नवाज फार्मूले की गूंज है। इमरान खान के साबिक करीबी साथी फैसल वाडा ने दावा किया है कि एक वक्त आएगा कि जब इमरान खान का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल भी कुछ इसी तरह के इशारे दे रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की चलती गाड़ी से उतरने वालों में पीटीआई के टिकट होल्डर्स का भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इमरान खान खुद यह दावा कर रहे हैं कि जीतेगा वही जिसे मैं टिकट दूंगा, लेकिन यहां कुछ सवालात पैदा होते हैं। क्या वाकई लोग उसूली तौर पर पीटीआई छोड़ रहे हैं या उन पर कोई दबाव है? जहांगीर तरीन और अलीम खान भी सियासी तौर पर काफी मुतहर्रिक हैं और अगले कुछ दिनों में वो एक नई जमात का ऐलान कर सकते हैं। तो क्या पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमा इस नए धड़े को ज्वाइन करेंगे? क्या 9 मई के बाद अवामी सतह पर इमरान खान के वोट और सपोर्ट में भी कोई कमी हुई है? क्या इमरान खान की तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी, क्योंकि पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई भी खारिज से इम्कान नहीं? क्या अक्टूबर में मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी इरफान कादर ने कहा है कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते निगरान हुकूमत रहेगी। निगरान हुकूमत के जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये तमाम बातें उन अफवाहों को तक़वियत दे रही हैं कि माइनस इमरान खान और प्लस नवाज शरीफ फार्मूले की कामयाबी तक मुल्क में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। इसलिए मुल्क में टेक्नोक्रेटिक सेटअप भी आ सकता है, चाहे कलील वक्त के लिए क्यों ना हो। दूसरी जानिब ज़राए बता रहे हैं कि पीटीआई के मजीद रहनुमाओं को हिरासत में लेने का फैसला कर लिया गया है। गिरफ्तारियों के दूसरे मरहले में इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। आइंदा चंद रोज में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान है। दूसरी तरफ पीडीएम हुकूमत के इकदाम खुद इस के लिए हजीमत का बायस बन रहे हैं। गुज़श्ता दिनों वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर उन पर मुतनाज़ा इल्ज़ामात आयद किए थे। बादज़ा मीडिया ने उस हवाले से बहुत से सवालात उठाए, डॉक्टर्स की राय हासिल की और वफाकी वजीर के उन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया। अब इमरान खान ने वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भी भिजवा दिया गया है। सारी सूरत हाल आपके सामने, एक तरफ तहरीक इंसाफ है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के तमाम मुखालिफिन और तीसरी तरफ तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले लोग हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद राज साहब। डॉक्टर साहब, मामला कहाँ ख़राब होना शुरू हुए इन 14 महीनों में, जहाँ से आपको लगता है कि वो टिपिंग पॉइंट था जिसके बाद सूरत हाल एक न एक दिन इस नहज पर पहुँचना थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये ऑब्वियसली हम पॉलिटिक्स तो वो करते रहे जो एहतजाज की थी। 15 साल मुझे पार्टी में हो गया, उसमें से मेरे ख्याल से 12 साल मैंने उसमें प्रोटेस्ट में गुजारे हैं, सड़कों पे गुजारे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटेस्ट करना हर एक का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हमारी तो यही कोशिश रही कि इस मुल्क को ठीक करना है, जिस तरह भी करना पड़े, उसके लिए जो भी करना पड़े, और हमने किया। हम जो कर सकते थे हमने किया। मगर मेरे ख्याल से पिछले जब से खान साहब लाहौर मूव हुए, उनके ऊपर जो हमला हुआ उसकी वजह से जब इंजरी आई, तो जब वो लाहौर मूव हुए तो उसके बाद से कुछ ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द, ऐसे एडवाइजर्स आ गए
جو کہ میرے خیال سے بالکل ہی انہوں نے ان ایڈوائزرز کی وجہ سے آج میرے خیال سے ہم کھڑے ہیں جہاں کھڑے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کوئی نئے کیونکہ لوگ تھے جو پارٹی میں آئے تھے یا پہلے سے تھے لیکن ڈورمنٹ تھے, ایکٹیو ابھی ہوئے؟ یہ صرف ایکٹیو نہیں ہوئے, یہ اوور ایکٹیو ہو گئے. اچھا. سو اس لیے وہ سارا وقت زمان پا کے بیٹھے رہے, کیونکہ خان صاحب نکل نہیں سکتے تھے, تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ یہیں بیٹھے میں ہیں, باہر بھی نہیں جا سکتے بیکاز آف ہز انجری. سو اس لیے انہوں نے کہا اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے, اور وہ فیڈنگ شروع کر دی انہوں نے سارا وقت کی. ہر وقت وہیں پہ ہوتے تھے, آپ جس وقت جائیں, اور انہوں نے ان لوگوں کو پیچھے کر دیا جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس ایکسٹریم پہ یا کسی قسم کی بھی ایکسٹریم پہ نہ ہم پہلے کبھی گئے اور نہ ہمیں جانا چاہیے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوائزرز کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں تک اس کو پش کر کے ان چیزوں کو, ایک 27 سال پرانی پارٹی کو اتنی زیادہ تباہی کی طرف لے گئے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ کسی کو بھی نہیں ہوا. پارٹی کے اندر تو صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہے. تو ان تو وہ ایڈوائزرز اس نے کیا بات سے ڈاکٹر صاحب, ان ایڈوائزرز نے کیا کہا کہ عمران خان صاحب تصادم کریں اسٹیبلشمنٹ سے, فوج سے, ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں, کوئی الغار کر دیں, اس قسم کے ایڈوائزرز تھے؟ دیکھیں, نہیں کہ نیریٹو تو آپ کو پتا ہے کہ ایک چل ہی رہا تھا ہمارا ہمیشہ سے کہ کہ کس پی ڈی ایم کے خلاف اور ڈفرینٹ چیزوں کے خلاف سب کے سامنے تھا, کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. مگر کبھی بھی ہم نے کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیا تھا. پروٹیسٹ ہم نے کیے, لانگ مارچز ہم نے کیے, ہم نے سب کچھ کیا. آپ نے دیکھا وہ ہمیشہ پیسفل تھا. مگر اس دفعہ کیا ہوا اور یہ کس طرح ہوا, یہ تھینکس ٹو آر ایڈوائزرز کہ وہ اس نہج تک چیزوں کو لے آئے. ڈاکٹر صاحب, فوج کے بارے میں, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں عمران خان صاحب نے 2011 کے بعد سے کبھی کچھ سخت زبان استعمال نہیں کی ہے, لیکن پی ڈی ایم میں جو شاملات جماعتیں ہیں, بالخصوص نون لیگ, پیپلز پارٹی اور مولانا, ان کے بارے میں تو عمران خان 27 سال سے بول رہے ہیں. اگر آپ ان کو باہر نکال دیں عمران خان کے نیریٹو سے, تو عمران خان کا نیریٹو تو دھڑام سے گر جائے گا. وہ نیریٹو ہی ان کے خلاف بنا ہوا تھا کہ یہ برے لوگ ہیں اور ان کو موقع ملنا چاہیے خان صاحب کو. دیکھیں, جو باتیں ان لوگوں نے فوج کے خلاف کی ہوئی ہیں, آپ کو بھی یاد ہوگی, مجھے بھی یاد ہے, کوئی ہاں. زیادہ پرانی بات نہیں ہے. سو اس لیے میرے خیال سے جو ان سب کی بھی پکڑ ہونی چاہیے اس بات پہ, کیونکہ انہوں نے بھی جو آرمی کے بارے میں اور آن ریکارڈ کی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے کوئی چھپ کے باتیں کی, کوئی ویڈیو لیکس نکلی, نہیں, انہوں نے اپنی تقریروں میں کی بھی ہے, انہوں نے سب جگہ کھل کے کی بھی ہے. سو اس لیے آئی تھنک اٹ شوڈ بی ڈن اکراس دا بورڈ کہ جو ریاستی اداروں کے خلاف اس طرح, چاہے وہ کورٹس ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان کے خلاف اکراس دا بورڈ سب کو ایک جیسا میرے خیال سے ڈیل کرنا چاہیے, بجائے کہ کسی کو کم کیا جائے, کسی کو زیادہ کیا جائے, یا کسی طرح بھی. آپ آئی کے تھنک اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے چھوڑنے کی وجہ آپ کی نظر میں فیئر ہو سکتی ہے, آپ کی نظر میں مناسب ہو سکتی ہے, لاجیکل ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایک کے بعد ایک روزانہ 8-8 10-10 لوگ چھوڑ رہے ہیں اور سب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور سارے پریس کانفرنس میں تقریباً کوٹ ان کوٹ ایک ہی جیسی بات کرتے ہیں. یہ سارا کچھ نیچرل ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, اس پہ کامنٹ کرنا اتنا بنتا نہیں ہے, مگر میں آپ کو صرف ایک چیز ضرور بتا دوں کہ جو ہوا وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا. لوگ ہر قسم کی, پی ڈی ایم, نون لیگ, ہر قسم کی بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے, او جی انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے تھے ٹریننگ کے, سب جھوٹ باتیں ہیں. میں 15 سال سے اس پارٹی میں پارٹی کا انسائڈر ہوں, میں نے اپنے ہاتھ سے یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. مجھے یاد ہے کہ جب کوئی نہیں لاہور میں ہوتا تھا نا, تو ہم لوگ لگے ہوتے تھے 10-12 لوگ. سو اس لیے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ایک چیز, ایک ایموشن اس وقت میرے خیال سے ٹیک اوور کر گیا لوگوں کے اوپر, اور وہ ایموشن جو ہے obviously اس وقت بس وہ چیز کنٹرول سے باہر نکل گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ the reason, دیکھیں, کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے ملک کو آگ لگے. کون چاہتا ہے؟ ہمارا ملک ہے, کسی اور کا تو نہیں ہے, ہم نے اس میں رہنا ہے. ہم تو کہیں نہیں جا رہے, ہم تو نہیں اٹھ کے لنڈن جا رہے, یا ہم تو کہیں اور نہیں جا رہے, ہم تو یہیں پہ ہی ہیں. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جس کی خدمت جس طرح کر سکیں بہترین طریقے سے وہ کریں. 3 سال ہم اگر حکومت میں بھی رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہماری تو یہی کوشش تھی کہ جو بہتری لوگوں کی ہو سکے, عام آدمی کی بہتری ہو سکے, وہ ہم کریں. مگر جو اس دن ہو گیا, آئی تھنک کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کے ملک کے اندر اپنے لوگ ہی
صحیح ہے. اس ایکسٹریم پہ چلے. اس چیز میں ملوث ہوں. ڈاکٹر صاحب کوئی بھی سیاسی جماعت جو ایک فیڈرل پولیٹیکل پارٹی ہے جو پورے ملک میں ہے, گلگت میں, ایک آزاد کشمیر میں ہے, جس کی 2 صوبوں میں حکومت رہی ہے, جو دوسری دفعہ ایک صوبے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے, کوئی بھی جماعت اتنی جلدی تو اس کا بریک ڈاؤن نہیں ہوتا. دنوں میں سر, یہ جماعتیں ٹوٹنے میں مہینے لگتے ہیں, سال لگتے ہیں. یہ خود سے جو جماعت ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے, یہ کیسے ٹوٹ رہی ہے سر؟ آپ بھی سمجھدار ہیں, اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سمجھ مجھے بھی دی ہے, سو بات ہم وہیں پہ چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا. مگر the thing is, میں آپ کو پھر بھی بتاؤں کہ اس میں پھر بھی جو اس میں سب سے ضروری پوائنٹ جو وہ یہ ہے کہ آئی تھنک اپنے ملک کو جلتا کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. اس ایکسٹریم پہ کوئی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اپنے ملک کو خود نقصان پہنچائیں گے, میرے خیال سے, کیونکہ ہم محب وطن لوگ ہیں, اور ہم تو امریکہ چھوڑ کے آئے تھے, سب کچھ واپس کر دیا, کشتیاں جلائی تھیں کہ اس ملک کے لیے کچھ کریں گے, تو ہم تو کبھی میرا جیسا بندہ تو یہ سوچتا تھا. مجھے پتا ہے میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس کی ایک سٹوری عمران خان صاحب نے میرے سامنے بھی رکھی تھی. میں ایک بریک پہ جاؤں گا, بریک سے واپسی پہ آپ کے سامنے رکھوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ کیا ایسا ہی ہے جیسے عمران خان آج کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر مراد راز ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر مراد راز, سابق صوبائی وزیر پنجاب, عمران خان صاحب کے سابق ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب نے چند روز پہلے ملاقات میں ہمیں بتایا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس سے پہلے پارٹی کی پالیسی یہ تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو ہم پروٹیسٹ کریں گے, اور ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے, اور ہم یہ پروٹیسٹ جی ایس یو کے سامنے بھی کریں گے, اور ہم یہ پیسفل پروٹیسٹ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بھی کریں گے. لیکن اس پیسفل پروٹیسٹ میں جو وائلنس ٹریگر کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں کیا, وہ کسی اور نے کیا ہے. اسی طرح سے طے ہوا تھا سر؟ دیکھیں, پروٹیسٹ کا تو آبویسلی تھا, جگہ کون سی سلیکٹ کرنی ہے نہیں کرنی اس پہ اتنا ایشو نہیں تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم ہمیشہ کرتے تھے. جس طرح لبرٹی میں لاہور ہمیشہ ہم کرتے تھے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہوا اس دن وہ یہ تھا کہ ایموشن جو تھا نا وہ دماغ سے آگے نکل گیا. سو دماغ کا استعمال بند ہو گیا تھا, اور ایموشن جو تھا وہ بہت آگے چلا گیا تھا. اور میرے خیال سے وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلطی تھی کہ ہم اپنے ورکرز کو کنٹرول نہیں کر سکے. ان دا سینس کہ ہو سکتا ہے بیچ میں دوسرے عناصر ہوں, ضرور ہوں. دیکھیں, ٹریگر کرنے والے ہمیشہ ہوتے ہیں بیچ میں چیزیں. میں اس بات کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کروں گا کہ دوسرے ہو سکتے ہیں بیچ میں ٹریگر کرنے والے ہوں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایموشن اتنا زیادہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے, تو ہر ایک کا ٹریگر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی بھی وہاں پہ تیلی لگاتا تھا تو وہ تیلی جو تھی وہ آگ پکڑ لیتی تھی. سو اس لیے میں آپ کو تیلی جو ہے وہ پوری آگ پکڑ لیتی تھی. سو اس لیے میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں گا کہ اس دن اگر کسی نے فائدہ اٹھایا بھی اس چیز سے, تو جس نے بھی فائدہ اٹھانا تھا اس سے بہترین دن ہو نہیں سکتا تھا فائدہ اٹھانے کا, کیونکہ ہر ایک کا ٹیمپر, ہر ایک کا ایموشن, ہر ایک کا غصہ اتنا اوپر چلا گیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا. لیکن جو کیس ہے ڈاکٹر صاحب, جو کیس تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف حکومت نے بنایا ہے, اور جو کیس اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے, وہ کیس یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ آرگنائزڈ کرائم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آل آف دی سڈن کچھ لوگ نکلے, موب سائیکالوجی, لوگ غصے میں تھے جیسے آپ کہنے کا جی آگ لگا دو, ایڈنگ فیول ٹو دی فائر, کسی نے تیلی لگا دی. نہیں, یہ باقاعدہ کانسپریسی ہیچ کی گئی ہے. کیا ایسا ہے جو یہ سٹوری ہے؟ That is not true at all. That is not true. ہم نے کبھی بیٹھ کے اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کی, کبھی بھی اس طرح کا آگ لگانے والی, چیزوں کو تباہ کرنے والی کبھی بھی کوئی ایسی ہم نے چیز نہیں, کبھی اس پلان کے اندر یہ قریب بھی پلان کے نہیں تھی. اور پروٹیسٹ سے ہم نے ہمیشہ کی. ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کس نے کیے اس ملک کے اندر, مجھے آپ بتا دیں. وہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ 12 سال پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیے, آبویسلی ایک سٹرگل ہے, اسٹریٹ موومنٹ بھی ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا, کوئی آرگنائزڈ کرائم نہیں تھا, کوئی ٹینٹڈ سکیم نہیں تھی, کوئی ڈیزائن نہیں تھا, تو پھر تو یہ ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا. اس اتفاقی حادثے میں بہت سارے ایلیمنٹس جو اس وقت موقع پہ تھے وہ ایز اے کیٹلسٹ کام کیا, یہ واقعہ ہو گیا. جب یہ آرگنائزڈ نہیں تھا تو پھر لوگوں کو پارٹی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو سب کہیں گے نہیں بھائی ہم نے نہیں کیا, پارٹی کے ساتھ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے. دیکھیں, مگر یہ چیز بڑھتی جاتی جب ادھر پہنچ گئی ہے, اور
ایک ایکسٹریم شکل لے لی ہے اس چیز نے اب. کیونکہ اب دیکھیں جب آپ کہیں پہنچ جائیں نا ادھر سے واپس جانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ کو ادھر پہنچنا ہی کبھی نہیں چاہیے. تو جب اتنا زیادہ نقصان ہو جائے اور اتنا ایکسٹریم ایکشن ہو جائے تو اس وقت بڑا سوچنا سمجھنا پڑتا ہے کہ واقعی میں, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں اور مجھے پتا ہے کون لوگ, کافی لوگ اور ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم اتنا زیادہ پروٹیسٹ کریں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ ہے, ہر چیز ہر ہفتے کوئی پروٹیسٹ ہے. دیکھیں پرابلمز کس طرح حل ہوتی ہیں آپ کو بھی پتا ہے, آپ سمجھدار ہیں کہ پرابلمز ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتی ہیں. بالکل. پرابلم آپ دیکھ لیں, پروٹیسٹ کرتے رہے, کوئی پرابلم حل ہوئی؟ پروٹیسٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے آپ اپنا پروٹیسٹ ضرور کرتے ہیں, آپ ریکارڈ کروائیں, سب چیزیں کریں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیٹھنا تو ٹیبل پہ ہے. اچھا اب بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ بیٹھنا بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہی ہے. ہم کوئی امریکہ سے تو لوگ نہیں لے کر آ سکتے بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے, یا ہم کوئی انڈیا سے تو لوگ نہیں لے کے نہیں آ سکتے. انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. اب بھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا خان صاحب کہ جی ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو انہی کے ساتھ کرنا ہے. تو ہمیں یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا جب ہمارے پاس موقع تھا. کمیٹی بنا بھی نہیں ساتھ رکنی. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں میں تھے کہ جی پروٹیسٹ کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, اور ہم کرتے رہے ہمیشہ, مگر بیٹھ کے تو ٹیبل پہ ہی بات ہونی ہے. صحیح ہے. I mean, اور تو کہیں بات ہونی نہیں ہے, سڑک پہ تو کھڑے ہو کے بات نہیں ہونی. بالکل ٹھیک ہے, ویری لاجیکل, ویری سین. ایسا ہی ہوتا ہے, ایک حد سے زیادہ لڑائی کو نہیں بڑھایا جاتا, پھر لڑائی سے ریٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ فرمائیں سر کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو لوگوں نے چھوڑا ہے, پھر واپس وہ انہی جماعتوں میں گئے. پی ایم ایل این ہمارے سامنے سیٹنگ ایگزامپل ہے, لیونگ ایگزامپل ہے, پیپلز پارٹی لیونگ ایگزامپل ہے. پرویز مشرف کے دور میں پارٹیوں کو توڑا گیا, پھر وہی لوگ واپس آ گئے 2007 کے بعد. پرویز مشرف کمزور ہوا, واپس آ گئے. جو لوگ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, خاص طور پہ آپ جیسے لوگ جن کی پٹگری پی ٹی آئی ہوگی, اگر حالات آگے ٹھیک ہوتے ہیں, دوسری طرف سے کوئی نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے, آپ لوگ واپس بھی آ سکتے ہیں. یہ سر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, اس پہ میں بالکل بھی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ فیوچر کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جو آج بھی ہم لوگ باہر پارٹی سے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اور میرے خیال سے آگے بھی جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ہم لائک مائنڈڈ لوگوں کو ضرور اکٹھا کر رہے ہیں, کیونکہ ہم میں سے میرے خیال سے وہ لوگ ہیں ہی نہیں مائنڈ سیٹ کے جو پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوں یا نون لیگ میں جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ کے لوگوں کو تو ڈاکٹر صاحب, آپ کے لوگوں کو تو اچک لیا جائے گا نا. کچھ لوگوں کو جہانگیر ترین توڑیں گے الیکٹیبلز کو, کچھ کو چودھری سرور توڑیں گے, جہاں نون لیگ کو چاہیے ہوگے وہ رکھ لیں گے, جہاں پیپلز پارٹی کے پاس شارٹیج آف ہیومن ریسورس ہوگی وہ انڈکٹ کر لیں گے. تو پھر پی ٹی آئی کہاں جائے گی؟ مطلب ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ ناؤ؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا. اور وہ لوگ نہیں کہیں جانا چاہتے. ہماری کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی. میسیجز ضرور آئے ہیں مگر ہم نے بات چیت ابھی کسی سے نہیں کی, اور ہم نہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت. اس وقت ہم صرف اپنی سینٹی کو ذرا مینٹین رکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون ہمارے ساتھ ہیں, کس لیول تک ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میجورٹی جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت چھوڑ رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے. اچھا, اکٹھے نظر آئیں گے. لاسٹ 20 سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, اکٹھے نظر آئیں گے تو پی ٹی آئی نظریاتی, پی ٹی آئی حقیقی, پی ٹی آئی اصلی, پی ٹی آئی خالص کیا بنے گی؟ پھر کسی پلیٹ فارم سے ہی آئیں گے نا. دیکھیں وہ ابھی ہم نے نہیں اس پہ کچھ ڈیسیجن لیا. ابھی تو ہم صرف اپنے گروپ کو اکٹھا کر کے ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں, اور جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تو اگر خان صاحب نے اپنی پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ کے گروپ کو جوائن کر لیا تو ان کو شامل کر لیں گے؟ سر آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح تو خان صاحب آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا. چلے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مراد راز صاحب, سابق صوبائی وزیر, وزیر تعلیم تھے پنجاب میں, بہت اچھا کام بھی کیا. لیکن بہرحال پاکستان کی سیاست ہے, آپ کے سامنے ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ ہوں گے ظفر ہلال. بریک کے بعد خوش آمدید. 13 جماعتی اتحادی حکومت کی عدلیہ پر دباؤ کی پالیسی بظاہر کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ سیاستدانوں نے ماضی میں بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, لیکن انصاف کی کرسی پر اس قسم کی 2 نمبری نہیں دے گی. آڈیو لیکس کمیشن اور ایکٹ کے خلاف نوٹس لینے کی روایات قابل فخر نہیں, قابل شرم ثابت ہوگی. پارلیمنٹ کی کوکھ سے آئین نے جنم لیا ہے. اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹ نہ کریں تو وہی اصول عدلیہ پر بھی لاگو ہوگا. دوسری جانب وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے بینچ کے 3 ممبران پر اعتراض کرتے ہوئے نیا بینچ بنانے کی استدعا کر دی ہے. وفاقی حکومت نے متفرق درخواست آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف
درخواستوں کے مقدمے میں جمع کرائی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر آڈیو لیکس کیس نہ سنیں۔ تینوں معزز ججز 5 رکنی لارجر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 26 مئی کو سماعت میں چیف جسٹس پر اٹھائے گئے اعتراض کو پذیرائی نہیں دی گئی۔ انکوائری کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن سے متعلق ہے۔ عدالتی فیصلوں اور کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جج اپنے رشتہ دار کا مقدمہ نہیں سن سکتا۔ ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ مبینہ آڈیو لیک جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر سے بھی متعلق ہے۔ وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی خوش دامن سے متعلق بھی مبینہ آڈیو آ چکی ہے، اس لیے چیف جسٹس خود کو آڈیو لیکس کمیشن کیس کے بینچ سے الگ کر لیں۔ پاکستان میں ماضی میں بھی کئی معاملات پر کمیشن بنتے رہے ہیں، رپورٹس بھی آتی رہی ہیں، لیکن ان سے بظاہراً کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ آڈیو لیکس کمیشن بھی بظاہر حکومت کی جانب سے عدلیہ کو مصروف کرنے کی ایک کوشش نظر آتی ہے تاکہ پی ڈی ایم نے جو سیاسی اہداف مقرر کیے ہیں انہیں حاصل کیا جا سکے۔ دوسری جانب ذرائع بتا رہے ہیں کہ راجہ ریاض کو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین سے جلد ملاقات کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 100 سے زائد سابق ایم پی ایس اب تک جہانگیر ترین سے رابطہ کر چکے ہیں۔ آئندہ ہفتے یہ دھڑا پاور شو کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے اور پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈرز جہانگیر ترین گروپ کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہے۔ ہلالی صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ میں معاملات جیسے پہلے چل رہے تھے ان میں کچھ مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے حکومت اعتراض اٹھا چکی ہے کہ جو بینچ ہے اس میں چیف جسٹس کو اور باقی 2 ججز کو نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کیس ویسے ہی چل رہا ہے، تو کیا اب ہمیں مزید محاذ آرائی سپریم کورٹ اور پارلیمان میں نظر آئے گی جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے؟ دیکھیے، یہ تو افسوس کی بات ہے، مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت تقسیم اتنا پروناؤنسڈ ہو گیا ہے اور اتنا سیویئر ہے کہ جب ایک ہوتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے بینچ کو، اور جب الٹا ہوگا تو وہ کہیں گے یہ بھی بائسڈ ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ مگر ایکچولی اگر میں آپ سے کہوں تو میرے خیال میں کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس سچویشن میں ہے کہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کوئی ایکسپلینیشن ایک ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں کسی چیز کا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ عمران خان کو اریسٹ کر دیتے، اور دوسرے کو اگر پوچھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، کہنے لگا یہ تو بڑی سازش ہے ملک توڑنے کا۔ تو آپ کس کو مانیں گے؟ کیا کہیں؟ یہ تو ہلالی صاحب پر وہ لینڈ آف نو لا والا معاملہ لگ رہا ہے، پر کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی، بالکل یہ نوبت آ گئی ہے۔ صحیح۔ تو اب اس نوبت میں اب آپ کو مزید کلیش نظر آ رہا ہے، تصادم نظر آ رہا ہے، یا کوئی اس میں سے ریٹریٹ کرے گا ایک فریق، یہ سب کچھ انڈو ہو سکے گا؟ دیکھیے، افسوس سے یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ریٹریٹ اگر کوئی کر دے اس لیے کہ کمزور ہے، ریٹریٹ اگر کوئی بھی کر دے اس لیے کہ فکر ہے، ڈر ہے، خوف ہے، ایکچولی تو وہ نہیں اپنا مائنڈ بدلیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھائی اکثر ان کا طاقت نہیں ہے ہمیں، تو اب کیا کریں، وہ زیادہ طاقتور ہے، مانیں گے نہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ وہ جو مورل رائٹ ہوتا ہے، جو بہت ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ کوئی بھی ریاست ہلالی صاحب وہ طاقت سے تو نہیں چل سکتی، بہرحال اتھارٹی کے ساتھ جو موریلٹی کا ایک کمبینیشن ہے اسی کے ذریعے سے آپ اتھارٹی کو ایگزرٹ کر سکتے ہیں نا، قوت نافذہ اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اگر میرے پاس اتھارٹی ہے اور اس اتھارٹی کو کوئی مانے نہیں، سب چیلنج کر دیں، سب کھڑے ہو جائیں میری اتھارٹی کے سامنے، تو اتھارٹی تو ایگزرٹ نہیں ہو سکے گی پھر۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایگزرٹ بائی فورس، مگر مورل رائٹ جو ہے وہ جو بہت ضروری ہے وہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ لغاری صاحب، جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہلالی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ کر پائیں گے، کوئی بڑا ڈینٹ ڈال سکیں گے یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو شامل کر لیں گے؟
یہ تو کلیئر کہ 26-29 لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں، جب انہوں نے چھوڑ کے گئے تھے اور اکٹھا ایک فیصلہ آیا کہ وہ اس وقت ترین کی پارٹی کو جوائن کریں گے، تو لوگ جب ہم نے کچھ غور سے اگر اس کو انسپیکٹ کیا جو لوگ تھے، تو یہ وہی ہے جو آئے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی میں آؤ، تو آ گئے. اب ان کو وہ کہتے ہیں کہ مل گیا آرڈر کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. یہ تو وہی لوگ تھے، اینڈ دے آر آف نو کانسیکوینس. یہ پسند پٹیل چند کو اگر آپ مثال دیں کہ ایبسلیوٹلی آف نو. آپ بتائیں خان کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ آدھا لوگ اس کو چھوڑ کے گئے ہیں، اگر وہ ہیں پارٹی پہ یا نہ ہوں پارٹی، میکس نو ڈفرنس. صحیح. تو اس وقت 4 پلیٹ فارمز ہیں جن کو چھوڑ کے جانے والے جوائن کر سکتے ہیں پنجاب میں. ایک پی ایم ایل کیو جس کو اب چودھری سرور لیڈ کر رہے ہیں چودھری شجاعت کے ساتھ، دوسرا اب جہانگیر ترین ایک گروپ بنا رہے ہیں، پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے. تو ان چاروں میں سے یہ زیادہ لوگ کہاں کنزیوم ہو سکتے ہیں؟ زیادہ لوگ اینٹی، یہ بیسکلی 2 پارٹیز ہیں نا جی. آن ون سائڈ پی ڈی ایم، آن دی ادر سائڈ پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی تو از آن دی ویک، ان کا تو اب پلہ کمزور ہو رہا ہے، ہو گیا ہے کافی حد تک. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان کو اجازت ہوگی الیکشن لڑنے کہ وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے. صحیح. یہ بہت عام سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو خود بذات خود ایک امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی. ان کی جماعت تو ٹوٹ چکی ہے، ان کی جماعت کس طرح الیکشن میں سامنے آئے گی، کہاں کہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرے گی، پولنگ ڈے کی پوری ایک سائنس ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا. تجربہ کار لوگ تو سب چھوڑ کے جا چکے ہوئے ہیں، نئے لوگ سامنے آئیں گے، وہ کیسے اس ملک کی رتھلیس پالیٹکس کا سامنا کریں گے، عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا. یہ بہرحال وہ تمام سوالات ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک صورتحال ابہام کا شکار ہے. ان میں سے بہت سارے سوالات جواب طلب ہیں، ان کا جواب کب تک ملے گا یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہت بہت شکریہ ظفر العالی صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ملاقات ہوگی کل.